जीवन यहाँ अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है। डॉक्टर हैं माशाल्लाह, MBBS हैं, PG सर्ट हैं, D-Derm फ्रॉम पाकिस्तान, UK, MCS, उसके अलावा बड़ा कुछ लिख चुके हैं, ऑथर ऑफ मल्टीपल पब्लिकेशंस बोथ इन डर्मेटोलॉजी एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन, वन लाइन कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ब्लॉग जो है वो www.cliniconline.pk। गेस्ट स्पीकर हैं CMES कंटिन्यूड जो मेडिकल एजुकेशन है उसके हवाले से। उसके साथ साथ हमने आपको पहले भी तारुफ़ करवाया था आदसी के हवाले से, ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ डर्मल साइंसेस इंटरनेशनल कराची जो कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी क्लिनिक के इन एसोसिएशन है उसके साथ। सो ये डॉक्टर मुबशर सलीम है इस वक्त मेरे पास यहाँ पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं देख के परेशान हो गया। वैसे पहला सवाल मैं कुछ और पूछने वाला था लेकिन अब ये पूछूंगा जी कि आपने ये मेडिसिन कब, कितनी उम्र से पढ़नी शुरू कर दी? मैंने मेडिसिन में MBBS में तो मैं आ गया था जनाब 2002 में, 2003 में। फिर मैंने पढ़नी जो है वो 2007 में की थी। तो कैसे सोचा कि यार चलो ज़रा ये इस तरफ चलते हैं, ज़रा ये स्किन के जो मसले मसाइल हैं ये हल करते हैं? डर्मेटोलॉजी का मेरा ऐसा शुरू में इतना कोई प्लान नहीं था डर्मेटोलॉजी ज्वाइन करने का, स्किन का। लेकिन जब हाउस जॉब की तो हाउस जॉब में फिर मैं भी डर्मेटोलॉजी को, स्किन डिसऑर्डर्स को बहुत ही कोई सिंपल चीज़ समझता है, जी आपने थोड़ी सी क्रीम लेके लगा ली और ठीक हो गए। लेकिन जब हाउस जॉब की सिविल हॉस्पिटल में तो उसका एक डिपार्टमेंट है पूरा डर्मेटोलॉजी का। वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने केसेस देखे डर्मेटोलॉजी के जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। बहुत ही उनकी बेचारों की पैथेटिक लाइफ हो जाती है, जो बहुत वाइड स्प्रेड स्किन डिजीज़ होते हैं उनके अंदर, बहुत डेंजरस भी होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी अक्सर हो जाते हैं, बहुत सिंपल चीज़ों से बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है फिर आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द फील्ड आई वांटेड टू गो। आप डरा तो नहीं रहे ना? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। बहुत सारी लड़कियां लड़के सर्टेन एज में जब आते हैं उनका एक बहुत मसला होता है जी, और वो मसला होता है एक्नी का जी। और एक्नी जो है वो एक बड़ी परेशानी का बायस बनती है। बिल्कुल। क्या रीज़न? देखिए जी, एक्नी जो है, पहली बात ये कि एक्नी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी जो वजह होती है वो एक बैक्टीरियम होता है जो एक हमारे जो जरसूमा हमारी जल्द पे आम तौर पे रहता है, मेरी जल्द पे भी, आपकी जल्द पे भी है, सबकी जल्द पर है। तो जब हम लोग एक पर्टिकुलर एज में जब हम बलूगत को पहुंचते हैं, जब हम प्यूबर्टी को हिट करते हैं, तो होता है कि हमारी बॉडी जो है वो थोड़े से हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देती है। वो हार्मोन्स जो हैं वो उस बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देते हैं। वो बैक्टीरिया जो है उसको जगह मिल जाती है हमारे हेयर फॉलिकल्स, जहाँ पे भी हमारे, जहाँ से हमारा तेल निकलता है जिस्म के जिन हिस्सों से, उन फॉलिकल्स के अंदर वो बैक्टीरिया घुसता है, वहाँ जाके वो इरिटेट करना शुरू कर देता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से जो है एक्नी के डिफरेंट टाइप्स सिवियरिटी के हिसाब से फिर वो वाइट हेड और ब्लैक हेड का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। जी बिल्कुल। और बहुत सारा मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब उसी एज में जी, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरा बड़ा मसला था जी एक्नी का, और मेरे दोनों गाल भरे होते थे, नाक भरी होती थी, माथे पे बहुत एक्नी होती थी। सो मेरे कुछ दोस्त थे लेकिन उनका कोई मसला ही नहीं था, वो भी हम सारे एक ही एज ग्रुप में थे। बिल्कुल। असल में दो तीन चीज़ें, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को हम कहते हैं, जीन्स के अंदर भी एक्नी का एक बहुत बड़ा, जीन्स का एक बहुत बड़ा रोल है एक्नी में। जिन लोगों के पेरेंट्स को एक्नी पहनना छोड़ दें, जीन्स पहनना छोड़ दें, खैर वो आपका अपना ज़ाती मसला है कि आप जीन्स और पेंट्स में आप किसको करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स को एक्नी होती है और सीवियर एक्नी होती है तो अक्सर जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनमें भी किसी ना किसी एज में जाके एक्नी होती है। उसका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। कुछ लोग जो होते हैं, स्ट्रेस एक्नी को बहुत एग्रीवेट कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे थोड़े से कॉमेडोन्स आए, थोड़े से बहुत माइल्ड सी एक्नी, वाइट हेड ब्लैक हेड्स आए, उसमें जो यंगस्टर्स होते हैं, ख़ासतौर पे लड़कियां जो होती हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं कि मेरे यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो दैट स्ट्रेस कॉजेस ज़्यादा। उसके अलावा हम लोगों की वजह, अच्छा, स्ट्रेस की वजह से और बढ़ जाता है, एक्नी बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक्नी बढ़ जाती है। उसके अलावा हम लोगों के जो अपने बहुत सारे घरेलू टोटके भी होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से एक्नी बहुत एग्रीवेट कर जाती है। उसके अलावा हम लोगों की एक आदत है कि जी
دانے ہوئے تو ہم لوگ کسی اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرنے کے بجائے ہم لوگ خود ہی کھروچتے رہتے ہیں, خود ہی چلے جاتے ہیں, یا بہت سے کھروچتے بھی تو کھروچتے رہتے ہیں. وہ تو چیز کا فارمیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ایک لمبا رونا گانا ہوتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم فارمیسی چلے جائیں, جا کے کہیں ہمیں یہاں پہ دانا ہو گیا, کوئی دوائی تو دے دو. اچھا. فارمیسی والا جو ہے وہ ہم کو وہ دوائی دیتا ہے جن میں یوزولی بہت مطلب اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, بہت پوٹنٹ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ ایکنی کو بہت زیادہ ایگریویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ایکنی بہت سیویئر ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی جو ہے وہ مائلڈ ماڈریٹ لیول تک ہوتی ہے. ہوتی سب کو ہے ایکنی. اچھا جی, ہونی سب کو ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز تک رہتی ہے, کچھ لوگوں کو ماڈریٹ ہو جاتی ہے, اس میں تھوڑے سے دان ہو جاتے ہیں, اور کچھ کو بہت سیویئر ہوتی ہے جو کہ میرا خیال ہے ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے بھی نہیں ہیں معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو یہ اپنا کریمیں نکال رہے ہوتے ہیں جی کہ اس کے اشتہار بھی چل رہے ہوتے ہیں, رات کو لگاؤ صبح اٹھو غائب, تو فلاں, تو یہ سارے کیا چکر ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں ایک پہلی بات تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ایکنی جو ہوتی ہے اس میں شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اچھا. مطلب انفیکٹ اسکن کے کسی ڈس آرڈر کے اندر شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے لگایا اور صبح تک بالکل آپ کا چہرہ صاف ہے. ایکنی کو کم از کم بھی 1.5 مہینے سے لے کر 2 3 4 5 مہینے تک ٹریٹمنٹ آپ کو چل سکتی ہے. کم از کم 1.5 مہینہ تو آپ سمجھیں کہ کہیں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو بہت سے کریمز ہوتی ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز جو لاتی ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں اکثر, لیکن ہمارے ہاں پرابلم سر یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ پیشنٹس کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے, ہمارے پاس خود اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جی پیز کے پاس چلے جاتے ہیں. جی پی اصولاً پہلے ایکنی کے لیے جی پیز کے پاس ہی جانا چاہیے, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جی پیز کی یا تو ٹریننگ جنرل فزیشینس کی یا تو سمجھ کے پتہ لگے وہ کہیں آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. اچھا. جنرل فزیشینس کو یا تو اتنا زیادہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا یا ان کی اتنی زیادہ ٹریننگ نہیں ہوتی, تو کریمس تو آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے. صحیح, لیکن کریمس کو لگانے کا طریقہ, کچھ کریمس جو ہے آپ صرف رات میں لگا سکتے ہیں, کچھ کریمس جو ہے صرف دن میں لگا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ اب ہمارے پیشنٹس اپنے پارٹ پہ بھی ان کی بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے, اور ہماری بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ صحیح سے پیشنٹس کو جو ہے وہ کنسلٹ نہیں کرتے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے, مطلب ٹھیک بیکاز آج شو بھی کو ہمارا کچھ اسی سلسلے پہ, بہت سارے لوگ کانٹ افورڈ ڈرماٹولوجسٹ, کاسمیٹولوجسٹ اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا ہلکا پھلکا مسئلہ ہے, وہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ اس میں کتنی صفائی کی ضرورت ہے, اس میں کتنی دفعہ منہ دھونے کی ضرورت ہے, اس میں کیا کیا وہ ایسی چیزیں کہ جو آپ نہ کریں تو وہ ایگریویٹ نہ ہو؟ گڈ کوشچن. دیکھیں کچھ چیزیں ہم لوگ ایسی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ نہ کریں تو شاید ہماری ایکنی ایگریویٹ جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہو. ایک تو ہم لوگوں کی آئل اپلیکیشن ہوتی ہے, ہم جو سر میں تیل لگانے کا جو ہمارے ایک بہت پرانا ہمارا ایک وتیرہ ہے, سر میں تیل لگائیں گے جی بال اسٹرانگ کرنے کے لیے. تیل یا کوئی سی موئسچرائزرس ایکنی کو ایگریویٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اچھا جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موئسچرائزر نہ لگائیں, سردی ہے, آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے, آپ ضرور موئسچرائزرس لگائیے, ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو ہر اسکول کالج جانے سے پہلے اپنے چہرے پر ایک کاسمیٹکس کی لیئر جمانے کی عادت ہے, ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے, فیئر انف, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو دوسرے لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں سب کچھ اٹھا کے, جو شخص آپ کو جو دے رہا ہے اس کو اٹھا کے چہرے پہ لگانے سے پرہیز کریں. بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, یہ دوبارہ نوٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھر والے, دوست احباب, سہیلیاں اور جتنے دوست ہوتے ہیں, وہ لوگ جو کچھ بھی بتاتے ہیں آپ کو ایکنی کم کرنے کے لیے, جو گھریلو ٹوٹکے ہیں, آپ ان سب کو آزمانے سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے. دیکھیے ایکنی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ عام دانوں کی طرح, جو گرمی دانے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. گرمی دانوں کے اوپر میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گرمی دانوں کے اوپر اگر آپ ملتانی مٹی لگا لیں آپ کو سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن گرمی دانوں کی وجہ دوسری ہوتی ہے, اٹس ناٹ اے بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایکنی بیکٹیریل انفیکشن ہے. اس کو اگر آپ نے اس پہ ملتانی مٹی لگا لی یا اپٹن لگا لیا, کچھ بھی لگا لیا آپ اس کے اوپر, اپٹن سے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایگریویٹ کرتا ہے, بہت زیادہ ایگریویٹ کرتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص اگر وہ کرے, روزانہ نہائیں, روزانہ شیمپو کریں, تاکہ آپ کے سر کے اندر تیل آپ لگائیں بھی نہیں اور سر میں تیل آنے بھی نہ دیں. اچھا, جس کو ایکنی کا پرابلم ہے وہ کتنی دفعہ کم سے کم منہ دھوئے؟ ہاں, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں جی, بہت زیادہ منہ دھونے سے یا بہت زیادہ پانی پینے سے ایکنی کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے. منہ آپ جتنی دفعہ دھوتے ہیں, 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ منہ دھو لیں دن کے اندر,
آپ 5 دفعہ کا نماز پڑھتے ہیں, ہر دفعہ آپ نے وضو کرنے سے پہلے منہ دھو لیا, جی بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اس سے زیادہ جو آپ ہر دفعہ ہر 2 منٹ بعد یا ہر آدھے گھنٹے بعد جا کے منہ دھو رہے, اس کی وجہ سے ایکنی تو امپروو نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے کہا بیکٹیریل انفیکشن ہے, آپ کو اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں, اندر سے آ رہا ہوتا ہے, اندر سے آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اورلی اینٹی بایوٹکس یا اوپر لگانے کے لیے اینٹی بایوٹکس چاہیے. ٹھیک ہے. بار بار منہ دھونے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا, الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منہ دھوتے ہیں تو پانی آپ کی اسکن کو موئسچر تو دیتا ہے, لیکن پانی کی ایک خاصیت یہ بھی, جب وہ ایویپریٹ ہوتا ہے تو جو موئسچر پہلے سے موجود ہوتا ہے آپ کی اسکن میں وہ اس کو بھی ساتھ لے کے اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسکن ڈرائنیس کاز کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بار بار رگڑ رگڑ کے جو منہ صاف کرتے ہیں تولیے سے, تو اس سے ایکنی امپروو نہیں ہوتی, ڈرائنیس کی وجہ سے ایگزیما کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے پانی ہیلتھ کے لیے ویسے ہی اچھا ہے, آپ منہ دھوئیں صفائی رکھنے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. کوئی بھی چیز زیادتی اس میں نہیں ہونی چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول میں ہو. کنٹرول رکھیں. اور جہاں آپ اس وقت بیٹھتے ہیں, جو یہ آسٹریلین اکیڈمی آف ڈرمل سائنسز انٹرنیشنل, وہاں پہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں؟ جی, میرے ساتھ جو ہے ایک کاسمیٹولوجی ایکسپرٹ ہیں ہماری, ڈاکٹر گل رضا. تو وہ ساری جو کاسمیٹک سائڈ ہے ہر اسکن ڈیزیز کی, وہ ڈیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے. میں میڈیکل سائڈ ڈیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ملا کے جو ہے, اصل میں آجسی کا ایک پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پرووائڈ کی جائے جہاں پہ ان کو میڈیکل ایکسپرٹ ایز ویل ایز کاسمیٹک ایکسپرٹ دونوں ایک جگہ ملیں, جو کہ ہمارے شہر کے اندر بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. ہمارے کہ بندہ کلینک میں گھسا اور سر کھجاتا رہے بورڈ دیکھ کے, جانا کہاں ہے, کہ یار جانا کہاں ہے. ہمارے یہاں اصل میں بہت, ہمارے یہاں ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, ان کی یوں سمجھیں کہ 3 چیزوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یا تو ایدر دیر ڈرمیٹولوجسٹ ہو کین ناٹ پریکٹس کاسمیٹولوجی, یا تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے, یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. ایک بہت بڑا جو ایک سیکٹر ہے اس میں ہمارے پاس کاسمیٹولوجسٹ ہیں, وہ ناٹ ڈرمیٹولوجسٹ. ٹھیک ہے, وہ ڈرمیٹولوجسٹ. بس یہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں مجھے. جی, یہ ایک تو دونوں میں ڈفرینس مجھے کلیئر کر دیں, بیکاز بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ڈرمیٹولوجسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ اسکن ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتا ہے, جلد کی بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہے, جلد کی بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہے. آپ کو ایکنی ہوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹریٹ کرنا ڈرمیٹولوجسٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے. ایکنی صحیح ہو گئی, اس کے بعد چہرے پہ داغ پڑ گئے ہیں, چہرے پہ دھبے پڑ گئے ہیں, اسکارنگ ہو گئی ہے, وہ ٹریٹ کرنا کاسمیٹولوجی میں آتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کاسمیٹولوجسٹ سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اب کاسمیٹولوجسٹ جو ہے وہ کاسمیٹولوجی ڈرمیٹولوجی کا پارٹ ہے آل دو, لیکن یہ جو ہے اب یہ ایک نیا ایک بوم آیا ہے کہ اس میں کاسمیٹولوجسٹ جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ آ گئے ہیں جو ہوا کاسمیٹولوجسٹ. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد ان کاسمیٹولوجسٹ کی ہے جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, مطلب وہ دوائی نہیں ریکمینڈ کر سکتے, نہیں کر سکتے, دے آر ناٹ سپوز ٹو. وہ پھر بھی کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ اور وہ جو سائیکالوجسٹ والا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آجسی جو ہے وہ بہت چند جگہوں میں سے ایک ہے کراچی میں جہاں پہ آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ اور کاسمیٹولوجسٹ دونوں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم لوگوں کی جو ایسوسیشن ہے, ہم لوگ اپنے کلیگس کے ساتھ, جو کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے, آسٹریلین اکیڈمی ہے ایکچولی, تو اس میں جو ہمارے کلیگس ہیں آسٹریلیا میں, ہماری ان کے ساتھ بہت کلوز کولیبریشن ہے. تو اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ فرض کیجیے ڈرمیٹولوجی بہت وائڈ سبجیکٹ ہے, بہت وائڈ ہے. ہر شخص جو ہے وہ کوئی بھی شخص ڈرمیٹولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں وہ بہت 30 سال پرانے جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کے پھنس سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آرٹسی جو ہے یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اگر مجھے فرض کیجیے کچھ سمجھ نہیں ہے تو میں پیشنٹ کو ریفر کرنے کے بجائے پیشنٹ اسی اسپاٹ پہ رہے گا, میں پیشنٹ کا سارا جو کیس ہے وہ میں ڈسکس کر لوں گا ود مائی کلیگس آسٹریلیا میں. اوکے, تو پیشنٹ کو میں جگہ جگہ ہمارا پھیرنے کے بجائے, وہ جو ایک خواری ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پھر ایسا کریں کہ یہاں چلے جائیں, ان کو میرا بتا دیجیے گا, یا وہاں چلے جائیں, پھر وہ آگے بھیجے گا. جب وہاں جائیں گے پھر وہ کہیں گے اچھا یہ ٹیسٹ جی 2 دن پرانے ہو گئے, اب یہ ٹیسٹ دوبارہ کر کے لے آئیں. اچھا ڈاکٹر گل, آئی تھنک آن سیٹ. السلام علیکم, پلیز آ جائیے, آپ بھی, آپ کا کافی ذکر رہا ہے. سو السلام علیکم. پلیز ہیو اے سیٹ. تھینک یو. دیکھیں کورم کچھ پورا ہو گیا, دونوں ہی بیٹھ گئے, کاسمیٹولوجسٹ بھی بیٹھ گئیں اور اپنا کیا کہتے ہیں ڈرمیٹولوجسٹ جی بھی بیٹھ گئے. سو بڑی تفصیل سے ہم لوگ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, میں سن رہی تھی, اور اپنا کیا کہتے ہیں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. سو پہلے بھی آپ سے میری بات ہوئی اس حوالے سے, آج تھینک گاڈ آپ دونوں یہاں پہ ساتھ میں. سو کچھ ہم ایکنی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جیسے انہوں نے کہا کہ
ایکنی کا اگر مسئلہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے یا اس کے اسکارز رہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے زمرے میں آ جاتا ہے. وہ میرا پھر کاسمیٹک سائڈ پہ میں دیکھتی ہوں کہ اسکارنگ کا جو پگمنٹیشن ہے یا پھر جو گڈھے بڑھ جاتے ہیں اسکن پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بیکاز دیر آر لاٹ آف پیپل جو اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں. دانا ہوا, دانا آپ نے کھرچ لیا یا آپ کو کسی نے کہا کہ یار وہ یوں یوں کر کے نکال لو, وہ دبا کے بھی نکال لیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے وہاں ایک گڈھا پڑ گیا. تو اس کو کیسے آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ جب گڈھا پڑنا جو ہے بیسکلی جب ایکنی ہیل ہو جاتی ہے تو یہ اس کا رسپانس ہے کہ پیچھے وہ پگمنٹیشن چھوڑ دے گا اور گڈھے چھوڑ دے گا, وہ ایک رسپانس ہے ہیلنگ کی وجہ سے. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈرما رولنگ کرتے ہیں, کہ پروسیجر ہے ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے پیشنٹ کو وہ خاص طور پہ ایکنی اسکارنگ کے لیے جو آپ گڈھے بول رہے ہیں نا کہ گہرے گہرے گڈھے بن جاتے ہیں, تو یہ پروسیجر ہے, ایک کاسمیٹک پروسیجر ہے جس میں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. پیشنٹس پہ سے سیشنز کروانے پڑتے ہیں, ایک سیشن میں تو امپرومنٹ آ جاتی ہے, مگر ہم جو ایز اے کاسمیٹک فزیشین میں بولوں گی کہ آپ کو میکسیمم جو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تو وہ آپ کو 3 یا 4 سیشن سے ملے گا ڈرما رولنگ کے. تو یہ بہت اچھا پروسیجر ہے. دیر آر لاٹ آف پیپل, آئی مین میں پرسنلی بھی میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کے بڑے مسئلے لائک 10 12 15 سال ہو گئے, اب انہوں نے اس وقت ٹریٹ نہیں کروایا تھا. سو اب اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو بالکل ڈیفینیٹلی اب چاہے وہ 10-15 سال بھی گزر گئے ہوں, وہ اگر گڈھے ہیں وہاں پہ گڈھوں کا علاج ان کو کروانا چاہیے بالکل. اس کے لیے ڈرما رولنگ بھی ہے, لیزر بھی ہوتا ہے, ویسے لیزر بھی سروسنگ ری سروسنگ ہوتی ہے, مگر میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے ویسے یہ 100% تو ہم لوگ نہیں بولتے کہ آپ کو 100% جو ہے فرق پڑ جائے گا پروسیجر سے, مگر اگر آپ کو 70 to 80% بھی ریڈکشن ہو جاتی ہے سمٹمس میں تو ایک بہت مطلب کچھ پیشنٹس تو 50% پہ بھی خوش رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 50% ریڈکشن ہو جائے گی گڈھوں میں, تو ہم لوگ خوش ہیں. تو وہ ریزلٹس ڈپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ پہ, مطلب ہر مریض کی جو رسپانس ہے ہیلنگ کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہمیں وہ بھی بتانا پڑتا ہے پیشنٹ کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ وہ 80% رزلٹ نہ آئے, اس سے آپ پہ 70% آ جائے, 60% آ جائے, تو وہ ہمیں کاؤنسل کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو. مگر اگر وہ 50 سے ابو اگر آپ کو رزلٹ مل رہا ہے تو وہ ایک